जी ठीक है। हानिया मेन्यू लिखवा के मुस्कुरा कर वापस काउंटर पे आई तो इरम ने इसे मुस्कुरा के देखा। लगता है मैडम काफी ठीक ठाक है अब। हानिया भी जवाबन मुस्कुरा ही सकी। वो आज 3 दिन बाद आई थी, काफी हशाश बशाश थी। तभी कैफे में अरमगान शाह अपनी सहर अंगेज शख्सियत के साथ दाखिल हुआ। हानिया एक पल को इसे देखने चली गई। जाओ हानिया, ऑर्डर ले आओ, इरम ने प्यार भरे अंदाज में कहा। तो हानिया अरमगान के पास जाते खड़ी हुई। यस सर, योर ऑर्डर प्लीज। अर्गमान ने इसे सर से पैर तक गहरी निगाहों से देखा। एक अपार्टमेंट गाड़ी, हक महर में 1 करोड़ और बाकी जो भी डिमांड हो बता दे। व्हाट? वो हैरान होती अर्गमान को देखने लगी। जी, मुझसे निकाह करेंगी? वो थोड़ा आगे होके बैठा, जबकि हानिया के तो हाथ पैर ही फूलने लगे थे। आप पागल हैं? ऐसे कैसे? रिलैक्स मिस हानिया, बैठें। वो इसे एक चेयर पे बिठाता इसकी जानिब पानी का गिलास बढ़ा गया। आप ठीक है ना मिस हानिया? और प्लीज मेरी बात पे ज्यादा हाइपर ना हो। मैंने बहुत सोच समझ के आपको प्रपोज किया है। बाकी अगर आप चाहें तो आपके घर रिश्ता ले आऊंगा, जैसे आप कहें, पर प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, इनकार मत कीजिएगा। नहाल शाह, इसने कल रात से कुछ नहीं खाया। इसे बस आप चाहिए एज अ मॉम। अर्गमान की बात अब हानिया को समझ आई। ओह, तो आप अपने बेटे की खातिर आप मुझसे निकाह करना चाहते हैं? यही समझ लें, मैं निहाल शाह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अर्गमान के लहजे में जुनून था। हानिया भी सोच में पड़ गई। अरमगान की दी गई ऑफर बहुत अच्छी थी। अगर ऐसा हो जाता तो इसकी बहन और इसके बच्चों की जिंदगी संवर सकती थी। आप आपने जो अभी सब कहा है, वो सब आप देंगे? हानिया ने सांस रोक के पूछा। अरमगान ने एक नजर इसे देखा। इसे लगा था कि ये लड़की आम लड़कियों से मुख्तलिफ होगी, पर इसकी बात सुनते अरमगान को अफसोस भी हुआ। हाँ, ये सब कुछ दूंगा। हानिया को इसके लहजे की मजबूती काफी कुछ पावर करवा रही थी, पर वो डर रही थी। इरम ने इसके पास आते सारी बातें सुन ली। ये ले हानिया के घर का एड्रेस, आप आज ही रिश्ता लेके जाएं। इरम ने एक पेज पर लिख के दिया। तोरमगान ने हानिया की तरफ सवालिया नजरों से देखा, जो माथे पर आया पसीना पहुंचते इसे देख रही थी। ठीक है, मैं आप ही से बात कर लूं, फिर आप आ जाना। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये सिर्फ आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, तो हमारे बीच कोई ताल्लुक नहीं बनेगा। हानिया जो इसे कहना चाह रही थी, वो बहुत अच्छे से समझ गया था। जरा सा आगे को वो झुकता हानिया के नजदीक हुआ। ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। वो अपनी बात कहकर उठकर चला गया। कितना अजीब बंदा है। हानिया ने अपनी रुकी सांसें बहाल की। जो भी है हानिया, तुम्हारी किस्मत चमक उठी है यार। ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसकी करोड़ों की जायदाद है यार। और वो तुमसे यहाँ इस कैफे में बैठ के शादी का प्रपोजल दे गया। वाह, ये कहते हैं किस्मत। ये कैफे तुम्हारे लिए लकी साबित हुआ है। इरम ने इसे गले से लगाया। मालूम नहीं क्या लकी है और क्या अनलकी। वो अभी भी कश्मकश का शिकार थी। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस लड़की को निकाह करके लाना चाहते हैं, जबकि एमन आपकी मंगेतर? प्लीज मामा जान, एमन के नाम से भी नहाल चिढ़ खाता है। और आप चाहती हैं एमन से निकाह करके मैं नहाल को इतनी अजियत दूं? नामुमकिन मामा। आप प्लीज निहाल की ख्वाहिश की खातिर मेरे साथ चलें और 2 दिन में इस लड़की के घर वालों से निकाह का कहें। मैं नहाल से मिल के आता हूँ, ताकि इसे खुशखबरी सुना सकूं। अर्गुमान अपनी बात कहकर बाहर निकल गया, जबकि शाह बीबी सर थामे बैठ गई। सबीना और एमन को पता चलना तो उन्होंने खूब हंगामा मचाना, पर वो क्या करती। सारी बात ही नहाल की थी और नहाल की खुशी की खातिर ही अर्गमान इतना बड़ा कदम उठा रहा था। हानिया, ये तो बहुत अमीर लोग हैं। जानिया ने अंदर आते हानिया को तैयार होते देख कहा। जानती हूँ आपी, बस आप दुआ करना सब ठीक हो। हानिया पहले ही नर्वस थी, अंदर ही जाने से घबरा रही थी। पर शाह बीबी ने इसे पास बिठाते बहुत प्यार से इसके हाथ में अरमगान के नाम की अंगूठी पहना दी। हानिया तो इस नए रिश्ते के एहसास से ही अपने दिल की धड़कनों को अपनी जगह से डोलता महसूस करने लगी। नहाल ने बिना किसी की परवाह किए हानिया के पास आते इसका गाल पर किस की। फेरी मामा, मैंने कहा था ना, आपको मम्मा बनाऊंगा, देख लो। वो इसका चेहरा देखते नहाल हुआ जा रहा था। हानिया ने इसे मुस्कुरा कर देखा, जो अभी तो काफी शराफत से बैठा था, पर वो जानती थी कि ये बच्चा पूरी आफत है। बेटा, अगर हमें इस जुम्मे की तारीख दे दे तो? शाह बीबी ने जानिया से कहा, जबकि अरसम और अरमगान दूसरे रूम में थे। जी, मैं अरसम से पूछ के आपको बता देती हूँ। इकलौती बहन है मेरी। कुछ अरमान है हमारे भी। यूं अचानक जानिया ने मोहब्बत से हानि को देखते कहा। जी बिल्कुल, आप अपने सारे अरमान पूरे करें,
لیکن جہیز میں کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ شاہ بی بی کی بات پر جانیہ نے ہانیہ کو گلے سے لگایا۔ دیر سے ہی صحیح لیکن ہانیہ کے نصیب بہت اچھی جگہ کھل گئے ہیں۔ ارسم بھی ارمغان کے انداز اور اس کے رتبے سے کافی متاثر نظر آ رہا تھا، اس لیے انہوں نے جمعے کے دن نکاح کی تاریخ مقرر کر دی۔ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا شاہ بی بی، میری بیٹی کا حق مار کر آپ کسی اور کو شاہ کی دلہن بنا رہی ہیں۔ میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ سبینہ بیگم نے آنسو بہاتے ہوئے شاہ بی بی سے پوچھا۔ یہ سب ہم نہال کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں سبینہ، بہتر ہوگا تم بھی اس بات کو سمجھو، کیونکہ نہال ہی ہم سب کی اولین ترجیح ہے، اور ایمن کو اتنے دن ہو گئے یہاں رہتے، کیا وہ نہال کا دل نہیں جیت سکتی تھی؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ، اپنی محبت اور چاہت سے وہ نہال کو اپنا بنا سکتی تھی سبینہ۔ لیکن شاید تمہیں برا لگے لیکن سچ یہی ہے کہ ایمن نے بالکل کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ اس بچے کے دل میں اپنے لیے ذرا سی بھی جگہ بنا سکتی، بلکہ نہال الٹا اس سے چڑھتا ہے، اور ایسے حالات میں نہال کو ہم کوئی ذہنی اذیت نہیں دے سکتے۔ شاہ بی بی نے چند لفظوں میں ہی بات مکمل کر دی، اب سبینہ بیگم کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ بچا۔ جمعے کے دن بخیر و عافیت نکاح کی سنت ادا کر دی گئی، اور حق مہر میں 1 کروڑ سن کر تو جانیہ اور ارسم ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، پر چپ ہی رہے۔ دوسری طرف ارمغان نے رخصتی سے پہلے ہی اسے 1 کروڑ کا چیک اور اپارٹمنٹ کے کاغذات اور ساتھ گاڑی کی چابی اندر بھجوا دی۔ وہ اپنی زبان کا پکا تھا۔ ہانیہ، یہ سب کیا ہے؟ جانیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ آپی، یہ سب آپ رکھیں، نشا اور عمر کے مستقبل کے لیے۔ اس نے سب کچھ بہن کے حوالے کر دیا۔ ارسم چپ چاپ اسے دیکھتے جا رہا تھا۔ ارسم بھائی، آپ نے اتنا عرصہ خیال رکھا، اپنے گھر میں رہنے دیا، یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ زبان کے بھلے کروے ہیں، پر آپ کا دل صاف ہے۔ آپ کے غصے کے پیچھے بھی فکر ہے، اگر بھول چوک ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ دلہن بنی ارسم کے پاس کھڑی دھیمے لہجے میں بولتی اسے شرمندگی کے اتحا گہرائیوں میں دھکیل گئی تھی۔ پھر سامنے دل برا کرتے ہانیہ کے سر پہ 10 شفقت رکھا تو ہانیہ کی سمیت جانیہ کی آنکھیں بھی جھلملا گئی۔ رخصتی کے لمحے ہانیہ بہن کے گلے لگے شدت سے رو رہی تھی۔ جانیہ نے اسے تسلی دیتے دعاؤں تلے رخصت کر دیا۔ اس کے جانے سے جیسے گھر بے رونق سا لگنے لگا۔ ارسم کو بھی رہ رہ کر اپنی زیادتیاں یاد آ رہی تھی، پر وہ بہت بڑے دل کی مالکہ تھی، اور جاتے جاتے وہ کر گئی جو کسی نے سوچا تک نہ تھا۔ شاہ ولا میں ہانیہ کا پرزور استقبال ہوا۔ نہال تو اس کے آگے آگے بچھا جا رہا تھا۔ فیری ماما، میں نے ہم دونوں کے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس منگوائی ہیں، ہمارے روم میں آج رات ہم مل کے پارٹی کریں گے۔ وہ اس کے کان میں گھسا پلاننگ کر رہا تھا۔ ایمن اور سبینہ انہیں یوں جڑے دیکھ جل جل بھن رہی تھی۔ ہانیہ کا کھلتا کھلتا وجود اور اس کا غیر معمولی حسن دیکھ ایمن کے تو جیسے کانٹوں پہ لوٹ رہی تھی۔ بظاہر اس نے چہرے پہ مسکان سجائی ہوئی تھی، پر دل میں سخت بغض تھا۔ ارے نہال بیٹا، کہاں لے کے جا رہے ہو ہانیہ کو؟ شاہ بی بی نے اسے پکارا۔ اپنی روم میں دادو، وہ فیری مما میرے ساتھ رہیں گی، وہ ہانیہ پہ پورا حق جتاتا بول رہا تھا۔ شاہ بی بی نے ایک نظر ارمغان شاہ کو دیکھا۔ لے جانے دیں، ارگمان کی اجازت ہے۔ ہانیہ نے ایک نظر اٹھا کے اس خوبصورت خوبرو مرد کو دیکھا جسے دیکھنے اور چاہنے کی خواہش ہر لڑکی کر سکتی تھی، اور اللہ نے اس شخص کو ہانیہ کا نصیب بنا دیا تھا۔ ہانیہ اپنا دھڑکتا دل سنبھالتے نہال شاہ کے ساتھ اس کے روم کی جانب بھر گئی۔ نہال شاہ نے آج اپنا روم کیا ہی خوب سجایا تھا، اور وہاں کینڈیز، بالز، چاکلیٹس، سنیکس کے انبار لگے تھے۔ یہ سب کیا ہے نہال؟ ہانیہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ سب آپ کے ویلکم کے لیے، اور یہ دیکھیں، وہ بہت بڑا ایک ٹیڈی بیئر اٹھا کے لے آیا اور ہانیہ کو تھمایا۔ وہ بے حد کیوٹ تھا، سو سویٹ۔ ہانیہ اس ٹیڈی بیئر کو دیکھتی اسے پیار سے بے تحاشا امپریس ہو رہی تھی۔ یہ بچہ اوروں کے لیے آفت تھا، پر اس کے لیے فرشتہ ثابت ہو رہا تھا۔ اتنی محبت اس دور میں کون کسی سے کرتا ہے؟ یہ آپ کے لیے لیا ہے اسپیشل، آپ کو اچھا لگا فیری ماما؟ نہال نے اشتیاق سے پوچھا۔ اچھا نہال، یہ سب بہت اچھا ہے، آپ مجھ سے اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اس سے گالوں پر پیار کرتی اپنے ساتھ لگا گئی۔ مجھے آپ میں مما فیل ہوتی ہے، آپ جانتی ہیں اس دن ایمن چڑیل مجھے چھوڑ گئی وہاں، میں بہت ڈرا تھا۔ اللہ سے دعا کی تھی میں نے کہ مجھے ایک پری سے ملا دے جو میری ہیلپ کرے۔ میں نے سٹوریز میں پڑھا تھا، اور پھر اللہ نے مجھے آپ سے ملا دیا۔ آپ فیری ہے نا؟
وہ اسے ساری بات بتاتا اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ کے لیے آپ کی سب کچھ ہوں اور آج سے آپ کی پکی والی دوست۔ وہ اسے اپنے سینے میں بینچ گئی۔ یاہو آئی ایم لکی ون۔ وہ خوشی سے بستر پر کودنے لگا اور ہانیہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھتی چلی گئی۔ اچھا اب آپ ہمیشہ کے لیے یہی رہیں گی میرے پاس۔ بس آپ نے اس ایمن چڑیل سے بچ کے رہنا ہے۔ شی از اے وچ۔ نہال بری بات ہے، کسی کو یوں نہیں بولتے۔ وہ اسے سمجھانے لگی۔ تیری آپ نہیں جانتی، وہ بہت گندی ہے۔ وہ چلتے چلتے تھک گیا تو ہانیہ کے پاس جا بیٹھا۔ آپ اگنور کریں اور مجھ پہ فوکس کریں۔ ارے یاد آیا فیری، میرے موبائل میں ایک نیو گیم انسٹال کی تھی، آ جاؤ مل کے کھیلتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ بستر پر کمفرٹیبل ہو کر بیٹھتی اب گیم کھیل رہی تھی۔ ساتھ میں موجود کھانے پینے کی تمام اشیاء سے لطف اندوز ہوا جا رہا تھا۔ دونوں کے کہکے اور ہنسی کی گونج باہر تک سنائی دے رہی تھی، لیکن کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ ایمن جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ دیکھ لیا نا، لے گئے نا وہ باہر کی لڑکی بازی، اب کر لو ارکمان کو اپنی طرف۔ ایک بچہ تک تم سے نہ سنبھالا گیا۔ ایمن کیا ہی کروں میں تمہارا؟ مما آپ تو بس رہنے ہی دے۔ لے دے کے اس بچے کے پیچھے لگا دیا، مجھے ارگمان کو اپنے شیشے میں اتارنے ہی نہیں دیا تو آج اس لڑکی کی جگہ میں ہوتی۔ ایمن نفرت سے پھنکاری۔ اب بھول جاؤ سب اور یہاں سے جانے کی تیاری پکڑو، اب نہیں دال گلنے والی۔ سبینہ نے سر جھٹکتے کہا۔ ایسے کیسے دال نہیں گلے گی؟ ارمغان اس لڑکی کو نہال کے لیے لایا ہے اور وہ نہال کے روم میں ہی ہے، مطلب ارمغان کو اس لڑکی میں کوئی مطلب نہیں، تو جگہ تو اب خالی ہی ہے۔ اس سے پہلے وہ لڑکی اس جگہ تک پہنچے، ایمن اس جگہ کو اپنا بنا لے گی۔ بیٹی کے پراسرار باتیں سنتے سبینہ کا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس پہ وہ بس ایک مسکان ہی دے پائی۔ نہال کب کھیلتے کھیلتے اس کی گود میں سر رکھے سو گیا پتہ ہی نہ چلا۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ ہانیہ نے نہال کو بہت احتیاط سے ایک طرف تکیے پہ لٹایا، اس کا معصوم چہرہ چومتے اس کی ساری چیزیں سمیٹی اور اس پہ کمفرٹر اڑایا۔ ہانیہ کا کامدار دوپٹہ سر سے اتر کے گلے تک آ چکا تھا۔ اپنے اس ہیوی لہنگے میں اب وہ بہت بے چین ہو رہی تھی۔ اس نے کبرڈ چیک کی پر وہاں سب نہال کی ہی چیزیں اور اس کے کپڑے تھے۔ یقیناً اس کے کپڑے ارمغان کے روم میں ہینگ ہوں گے اور اس کے کمرے میں جانے کا سوچ کے ہی ہانیہ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ پر اتنے ہیوی لہنگے میں سونا بھی تو محال تھا، تو دل برا کرتی باہر نکلی تو سب جگہ سنسان ہی تھی، سبھی شاید سونے جا چکے تھے۔ اوہ اب کیا کروں؟ ارمغان کا کمرہ کس طرف ہوگا؟ وہ سر پہ ہاتھ مارتی سوچتے سامنے والے کمرے میں گھسی، جس کا دروازہ کھلا تھا، پر اندر کا منظر دیکھ ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ دروازے پہ ہوتی دستخط پہ ارمغان نے ٹاول سے اپنے بال خشک کرتے ٹاول ایک طرف رکھا۔ وہ شرٹ لیس تھا۔ کم ان اپنی شرٹ پہنتا وہ آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دے چکا تھا۔ اسے لگا ہانیہ ہوگی، پر سامنے ایمن کو دیکھ ارمغان کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے۔ تم اس وقت یہاں؟ وہ اپنی شرٹ فوراً پہن گیا، جبکہ اس کی مضبوط اور ہاٹ باڈی دیکھتے ایمن کے دل میں شیطان نے سر ابھار لیا تھا۔ جی وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، آپ بھی اکیلے تھے، سوچا آپ سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لوں۔ وہ آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو لیے بولی۔ کیسا بوجھ؟ اور پلیز جو بھی بات کرنی ہے صبح کرنا، ابھی مناسب نہیں، جاؤ یہاں سے۔ وہ سرد لہجے میں کہتا رخ پھیر گیا کہ اسی لمحے ایمن نے اسے بیگ سے اپنی باہوں میں بھرا۔ یہ چند لمحوں کا کھیل تھا۔ اسی پل ہانیہ اندر داخل ہوئی۔ ارمغان غصے سے ایمن کی جانب پلٹا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ ہانیہ کو دروازے میں بت بنا دیکھ ساخت ہوا۔ میں جانتی ہوں اس لڑکی سے شادی آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کی، نہال کی خوشی کی خاطر کی ہے، اور آپ کی خوشی مجھ میں ہے۔ اور ارمغان یقین مانے میں آپ کو خوش کرنے کو تیار ہوں۔ وہ ذرا سا اوپر ہوتی، ارمغان کے ہونٹوں تک پہنچنے کی کوشش کرتی، کوئی جسارت کرتی، اس سے پہلے ارمغان نے اسے پیچھے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچی۔ اسٹے اوے وہ دھارا تھا اتنی اونچی آواز میں کہ دروازے پہ کھڑی ہانیہ بھی سہم گئی۔ ایمن کچھ کہتی کہ دروازے میں کھڑی ایمن پہ اس کی نگاہ بھی جا ٹھہری اور وہ ایک نظر ارمغان کو دیکھتی فوراً وہاں سے باہر بھاگی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کے گزر گئے۔ ہانیہ نے ہی ہمت کرتے اندر آتے اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے ارمغان کو دیکھا۔ میں اپنا ڈریس لینے آئی تھی، شاید کبرٹ میں ہو۔ وہ خود ہی سوال کرتی خود ہی اس کا جواب دیتی کبرٹ کی جانب بھری کہ ایک دم سے ارمغان نے اسے کلائی سے تھامے اپنے سامنے کیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ میں ارغمان شاہ آج تک کبھی کسی کو صفائی نہیں دی، کسی بات کی بھی، پر آج تمہیں صفائی دینا چاہتا ہوں۔ جو کچھ تم نے دیکھا وہ سچ نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں جیسا
میں نے کچھ کہا آپ سے؟ ہانیہ بولی تو اس کا لہجہ درد سے اٹھا ہوا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ آپ امیر لوگ ہیں، آپ کے لیے پیسے پھینک کر کسی کو بھی خریدنا آسان ہوگا، اور مجھے بکواس بند کرو اپنی۔ وہ اسے ایک دم اپنے سینے سے بھینچ گیا۔ ہانیہ بہت بری طرح گھبرا گئی، اپنی دھڑکنوں کو اس کی چٹانی سینے سے مس ہوتا دیکھ اس کا جی جان سے کانپ اٹھا۔ زیادہ زبان چل رہی ہے، اگر تمہیں حق مہر میں 1 کروڑ دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور لڑکیوں کو ایسے دے کر نکاح کرتا جاؤں گا۔ نکاح ضروری تو نہیں، وہ بھی ایک دم تیزی سے بول گئی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ارمغان کے ماتھے پہ بل پڑے تو ہانیہ بری طرح لرزنے لگی۔ مجھے کپڑے لینے ہیں، پلیز جانے دے۔ وہ اپنی نظریں چراتے بولتی ارمغان کے صبر کو آزما رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں بنا نکاح کے ہی کسی بھی لڑکی کے ساتھ انٹیمیٹ ہو سکتا ہوں؟ اتنا گرا ہوا سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ وہ حیرت زدہ ہوا۔ مجھے کچھ بھی سمجھنے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ امیر ٹھہرے، میں ایک غریب لڑکی۔ آپ اور ایک دم اس کی بات کا کاٹتا دانت پہ دانت جما گیا۔ آپ ارمغان شاہ کی بیوی ہیں، سمجھی آپ؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھ کی مٹھی میں لیتا بولا۔ ایک دم ٹھٹکا۔ اس کے گال بے انتہا نرم و ملائم تھے۔ اس کی اتنی سافٹ سکن کو اپنے کھردرے ہاتھوں میں محسوس کرتے ارمغان کے اندر ان گنت جذبات جاگے جنہیں وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ جی میں جاؤں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو ارمغان ہوش میں آتا پیچھے ہٹ گیا۔ ہانیہ جلدی سے کبرڈ سے اپنا ہینگ ہوا سوٹ نکالتی روم سے باہر جانے لگی کہ ارمغان کے پکار پہ پھر سے تھم گئی۔ یہیں ڈریسنگ روم میں چینج کر لیں، وہ اسے آرڈر لگا رہا تھا۔ وہ میں نہال کے روم میں، ہانیہ من منائی۔ میں ہر بات دہرانے کا عادی نہیں، نہال کے ساتھ سارا دن گزاریں، جو چاہے مرضی کریں، لیکن رات کو آپ مجھے اپنے روم میں چاہیے۔ سمجھ رہی ہیں میری بات؟ جائیں چینج کریں اور بستر ہے آ جائیں، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ بستر پہ کیا کریں گے؟ ہانیہ اور کچھ الٹا سیدھا نہ بول جائے ایسا ممکن ہی نہیں۔ وہ پھر سے اس کی جانب پلٹا۔ میرا ارادہ تو سونے کا ہے، اگر آپ نے جاگنا ہے تو بتا دیں۔ وہ اس کے نزدیک ہوتا معنی خیز انداز سے بول رہا تھا۔ ہانیہ جھپاک سی ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ ارمغان مسکراتا ہوا کمرے سے نکلا، نہال کے کمرے کا چکر لگا کے آیا۔ بیبی مانیٹر وہ اب بھی اس کے پاس رکھتا تھا، وہ اس کا ایک سیکنڈ بھی اس سے نظریں نہیں ہٹاتا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا، وہ اچھے سے اس کو کمفرٹر اڑا کے اپنے روم میں واپس آ گیا، جہاں ہانی بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ ارمغان نے لائٹس آف کرتے خود بھی بستر کی جانب قدم بڑھائے۔ اف میرے اللہ، ان کے ساتھ ایک بستر پہ کیسے سوؤں گی؟ ارمغان کے ساتھ آ کے لیٹنے پر وہ اپنا سانس روک گئی۔
صبح ہوتے ہی دروازہ زور زور سے بجا تھا۔ ارمغان نے کسمسا کے آنکھیں کھولی۔ ہانیہ اس کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہی تھی۔ بابا اوپن دا ڈور! نہال کی گسیلی آواز سنتا وہ ماتھا مسلتے فوراً اٹھا۔ ہانی، ہانیہ، اوپن یور آئیز! وہ اس کی شرٹ پہنے اس وقت دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی، جبکہ نہال کا ہاتھ بھی دروازے سے رک نہیں رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں جگا رہے ہیں؟ سونے دینا۔ کیسے سونے دوں؟ نہال سونے دے گا تو سوئیں گے نا۔ وہ سامنے کبرڈ میں ڈریسز موجود ہیں، میں تب تک نہال کو سنبھالتا ہوں۔ ویٹنگ۔ وہ ایک بار پھر اسے اس کے لبوں پر جسارت کرتا باہر نکلتا۔ دروازہ لوک لگا گیا تھا۔ ہانیہ کے تو مکمل ہوش اڑ گئے تھے۔ ارمغان نے دروازہ کھولا تو نہال غصے سے اندر داخل ہوا۔ میری فیری مما کہاں ہے؟ آپ کتنے چیٹر ہیں بابا! میری فیری مما کو رات کو کڈنیپ کر کے لے آئے۔ وہ اندر آتا اس کے بستر پہ چڑھتا شور مچا رہا تھا۔ ارے میری جان، آپ کی فیری مما کو شاور لینا تھا نا؟ اتنا ہیوی ڈریس پہنا تھا اس لیے۔ میرے باتھ روم میں شاور لیتی فیری مما، آپ کیوں لے آئے؟ وہ روٹے انداز میں بستر پر اچھلنے لگا جو اس کی بچپن کی عادت تھی۔ وہ اسے چپ کراتا مناتا رہا۔ تبھی ہانیہ شاور لیے لائٹ پنک سمپل سا سوٹ پہن باہر آئی تو ایک پل کو دونوں ہی دیکھتے رہ گئے۔ دونوں ہی کی جان اس کی میں قید ہو چکی تھی۔ وہ ان دونوں کی نظروں سے بری طرح گھبرا گئی۔ فیری ماما! نہال ایک دم اٹھ کر ہانیہ کی ٹانگوں سے جا چپکا۔ ہانیہ نے جھک کر اسے اٹھایا، جو کافی مشکل کام لگا اسے، پر نہال کو اسے کس بھی تو کرنی تھی۔ ارمغان دل ہی دل میں جیلس سا ہوا تھا۔ میری بیوی کے ساتھ کھلم کھلا فلرٹ! اس بچے سے بچا کے رکھنا پڑے گا۔ ارمغان ان کے پاس جاتا نہال کو اپنی گود میں بھر گیا تو ہانیہ نے ایک کس نہال کو کی تو ارمغان نے اپنے گال کی طرف بھی اشارہ کیا تو ہانیہ شرما کے رخ پھیر گئی۔ مہنگی پڑے گی آپ کو یہ حرکت۔ وہ نہال کو گود میں بھرے ہانیہ کا ہاتھ تھامے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آیا۔ اب نہال اسے بتا رہا تھا کہ وہ کیا پہنے، جبکہ ارمغان خود شاور لینے جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں تیار ہوتے نیچے آ رہے تھے۔ سامنے شاہ بی بی اکیلی ہی ان کا ویٹ کر رہی تھی۔ سبینہ پھپھو کہاں ہے؟ سلام دعا کے بعد چیئر پر بیٹھتے ارمغان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بیٹا وہ جا چکی ہے، صبح صبح ہی کہہ رہی تھی بیٹا باہر ملک سے آ رہا ہے تو اس نے گھر آنے کو کہا ہے تو میں نے بھی نہیں روکا پھر۔ شاہ بی بی کی بات پہ ارمغان نے گہری سوچ میں ڈوبے سامنے بیٹھے نہال اور ہانیہ کو دیکھا جو اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ شاہ بیٹا ریسیپشن کا کیا کرنا ہے؟ بات سنتے ہی وہ چونک گیا۔ ہانیہ کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ جی آج رات کا ریسیپشن ہے، ساری ارینجمنٹس ہو چکی ہیں۔ بابا تیری مما آج رات میرے ساتھ سوئیں گی؟ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا، پکا پکا۔ آپ چیٹنگ نہیں کرنی آپ نے۔ نہال کی بات پہ ارمغان نے اسے گھوری سے نوازا، جبکہ ہانیہ کی ہنسی بہت پیاری تھی۔ بہن اور بہنوئی کی وفات کے بعد ایک سالہ نہال کو ارمغان نہیں پالا تھا، پر آج اسے پیری مما مل ہی گئی۔ شام کو ریسیپشن پہ سبھی کو مدعو کیا گیا۔ دونوں کی جوڑی کی سب نے تعریف کی اور آج تو نہال کے انداز بھی سب سے جدا تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے آج کا مہمان خصوصی وہی ہو۔ بہن اور بہنوئی سے مل کے ہانیہ بے حد خوش ہوئی۔ انہوں نے بھی بہت چاہت اور مان سے اس سے ملتے دعائیں دی۔ دور سے آتی ارم کو دیکھ ہانیہ تو کل ہی اٹھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم بھی آج مدعو تھی۔ ہاں تم جیسی بے وفا کو تو یاد ہی نہیں تھا۔ وہ تو مسٹر قاسم کا بھلا ہو جو مجھے بتا دیا۔ تم نے تو بس کل کے بعد نہ دیکھا نہ سنا۔ کیا ہسبینڈ اتنے رومانٹک تھے کہ ہمیں ہی بھلا دیا؟ ارم کی سرگوشی پہ ہانیہ جھمک سی گئی۔ تم مجھے چھوڑو، یہ قاسم کے ساتھ کیا چکر ہے تمہارا؟ وہ اسے آرے ہاتھوں لے رہی تھی تو وہ شرما گئی کیونکہ دونوں کی منگنی ہونے والی تھی۔ کیک کٹ کرنے کے بعد ارمغان ہانیہ کو لیے کھلے ایریے میں آ گیا جہاں وہ صرف دونوں ہی تھے اور ان کے لیے الگ سے کپل ارینجمنٹس کروا دی گئی تھی۔ یہ سب اتنا کچھ میرے لیے؟ ہانیہ نے مسکرا کر کہا۔ جی میری وائف کے لیے۔ اب اگر آپ سچے دل سے اپنا آپ مجھے سونپ چکی ہیں تو میرا بھی فرض ہے کہ آپ کو ایک بیوی والا پورا مان دوں۔ وہ ایک ڈائمنڈ سیٹ اس کی جانب بڑھاتا اس کا مان بڑھا رہا تھا۔ یہ بہت مہنگا ہے۔ آپ نے کل بھی مجھے اتنا کچھ دے دیا اور اب یہ سب؟
میں جانتا ہوں وہ سب آپ اپنی بہن اور بہنوئی کو دے چکی ہیں۔ جو اوروں کا خیال رکھے وہی تو اصل انسانیت کی معراج ہے۔ خود پہنیں گی یا میں پہناؤں؟ آپ پہنا دیں، ہانیہ نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا تو ارمغان نے اس کی نازک گردن پہ ڈائمنڈ نیکلس پہنایا جو اس کی شان ہی بڑھا گیا۔ ڈانس؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے لائٹ میوزک پہ اب چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے رہا تھا کہ تبھی نہال ویلین کی وہاں انٹری ہوئی۔ سوری یار، بہت شور مچایا ہوا تھا اس نے۔ اشر نے نہال کو اس کی جانب بڑھاتے فوراً واپسی کی راہ لی۔ آپ مجھے چھوڑ کے اکیلی فیری مما کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے؟ وہ روتے ہوئے منہ بناتے ہوئے بولا۔ نہیں تو، ہم تو آپ کے پاس ہی آ رہے تھے۔ ہانیہ نے اس سے پیار کیا تو وہ اس کے گلے پہ کس کرتا ارمغان کے گردن میں منہ چھپا گیا۔ وہ تھکا سا لگ رہا تھا۔ میرا خیال ہے چلتے ہیں۔ ارمغان نے ہانیہ کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تو ہانیہ نے اس کے مضبوط ہاتھ میں اپنا نازک ہاتھ دیتے ارمغان کے سنگ قدم سے قدم ملا دیے۔